अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि कारोबार हमें किस तरह से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कौन सा कारोबार हलाल है, कौन सा कारोबार हराम है। हमारे माशरे में कारोबार में झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी, हत्ता कि सूद के जो अलामात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्या वजूहात हैं इसकी, शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिजवी साहब। हज़रत, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में कारोबार के मामले में हमने देखा है कि उसमें झूठ भी है, फ़रेब भी है, धोखाधड़ी भी है, हत्ता कि सूद भी पाया जाता है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए कि हज़रत, जो रिज़्क है इसका ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर ले लिया। खा वो इंसान हों, जिन्नात हों, जानवर हों, हैवान हों, शजर व हजर हों, इस कायनात, इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों की रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर ली है। उस खालिक कायनात मालिक लम यज़ल ने तमाम इंसानों का रिज़्क उस वक्त लिख दिया था जब वो अपनी माँ के शिकम के अंदर था। अब रिज़्क उतना ही मिलना है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए लिख दिया। अब हर इंसान की अलग नेचर है, हर इंसान की अलग सोच है, अलग फ़िक्र है कि वो कितना माल हासिल करना चाहता है, कितना रोज़ी कमाना चाहता है। हालांकि ये मसला बहुत आला तरीके के साथ मुसल्लमा है कि जो रिज़्क मेरे रब ने लिख दिया है वो रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ने देना है। अब रिज़्क को कमाने के लिए इसके कई कई तरीके होते हैं। कुछ लोग तिजारत के ज़रिए कमाते हैं, कुछ लोग तिजारत से हटकर और तरीक़ों से कमाते हैं, वो हराम तरीके होते हैं। और जो तिजारत का एक तरीका है, तिजारत को इस्लाम ने पसंदीदा करार दिया है और ताजिर भी अल्लाह तबारक व तआला का महबूब तरीन इंसान होता है। और इसके अलावा जो ताजिर होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा होता है। तो देखिए कि जो तिजारत है, तिजारत बहुत ही अहम फरीज़ा है। इस तिजारत जैसे अहम फरीज़े पर आज हमारे माशरे के अंदर लोगों की तवज्जो बहुत कम हो गई है, ना होने के बराबर हो गई है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि पैसा आना चाहिए जहाँ से भी आए। हालांकि ये गलत तरीका है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके पास इल्म नहीं होता, कुछ वो होते हैं कि इल्म के बावजूद वो सूद, झूठ, फरेब और इस तरीके के साथ झूठों का साथ देना और झूठों को अपने साथ मिलाना एक ऐसी बीमारी है जो हमारे माशरे के अंदर ज़ोर पकड़ती जा रही है। और यही वो ख़राबी है जिसकी वजह से माशरे के अंदर प्यार, खलूस, मोहब्बत, ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ताजरों को कुछ उसूल बयान फरमाए हैं। एक जगह पर अल्लाह फरमाता है वाजिनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, के ताजिरो जब तुम तोलो वज़न करो तो इंसाफ के साथ करो। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुखसरीन, आयत नंबर 183। फरमाया वज़न को पूरा करो, नहीं तो तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। और इसी तरह कुरान की एक और आयत है वला तबखसुन्नासा अशियाअहुम, और कुरान करीम के 30वें पारे की सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून। फरमाया कि उन लोगों के लिए हलाकत है जो लोग लोगों को तोलते वक्त कमी करते हैं, ज़्यादती करते हैं, और लेते वक्त ज़्यादा लेते हैं, देते वक्त कम देते हैं। और इस तरह सूरतुल अनआम आयत नंबर 152 भी इस बात की गवाह है। औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम वज़न को और पैमाइश को पूरे तरीके और इंसाफ के साथ पूरा पूरा तोलो, क्योंकि अगर तुम पूरा पूरा नहीं तोलोगे तो तुम हराम की तरफ चले जाओगे। एक और रसूल बयान किया गया वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, कि तुम जब वज़न करो तो इंसाफ के साथ करो, जब तुम किसी को तोल कर दो तो इंसाफ के साथ दो, ईमानदारी के साथ दो।
अब ये देखिए کہ یہ قرآن کریم نے اصول بیان کیے ہیں ایک تاجر کے لیے کہ تاجر کو کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے متعدد حوالے جات میرے پاس ہیں۔ یہ جو تجارت ہے یہ انبیاء کا پسندیدہ معمول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلحاء کا بھی پسندیدہ معمول رہا ہے، اور اللہ نے تو انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھی یہ فرمایا کہ اے رسولو تم حلال اور طیب رزق کھاؤ۔ حالانکہ وہ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، انہوں نے تو انتخابی حلال کا فرمانا ہے، پھر بھی ہمیں ترغیب دلانے کے لیے اپنے رسولوں سے خطاب کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو زمین میں حلال اور طیب رزق کھاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 اس بات کی گواہ ہے۔ اور ویسے بھی رب العالمین نے تو ہم سے وعدہ کر دیا ہے کہ رب العالمین تمہیں دے گا رزق۔ قرآن کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا زمین پر جتنی بھی چیزیں چلنے والی ہیں، جتنی بھی روح والی چیزیں ہیں، فرمایا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ان کو رزق دینا۔ یہ دیکھیں سورۃ الہود ہے پارہ نمبر 22 آیت نمبر 6، یہ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب وعدہ کر دیا ہے کہ خالق نے دینا ہے، تو ہمیں اس کام کے لیے چاہیے کہ ہم جو تجارت کے اصول قرآن نے بیان کیے ہیں ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور رسول اکرم امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ آقا مسلمان کون ہے؟ یہ کتاب الایمان بخاری شریف جلد 1 صفحہ 15 پہ بھی موجود ہے، صفحہ 10 پہ بھی موجود ہے، اور ایک اور روایت جو کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پہ موجود ہے اور صفحہ نمبر 13 پہ بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ من ثانی والمسلمون من لسانی و یدی، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو تجارت کا تعلق ہے وہ زبان سے بھی ہے، وہ ہاتھ سے بھی ہے، تو حدیث نے تو آ کر بات واضح کر دی ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے منہ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اگر تجارت کے ذریعے جھوٹ بول کر، فریب دے کر، بےایمانیاں کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں کو وہ تکلیف دے گا تو وہ مسلمان ہی نہ ہوا۔ اور ایک اور حدیث پاک فرمایا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں ویس بھائی کہ کون ایسا بندہ ہوگا کہ جو اپنے لیے پسند کرے کہ جی میرے ساتھ کوئی بندہ دھوکہ کرے، کوئی فریب کرے، کوئی دغا کرے، کوئی بےایمانی کرے، کوئی ملاوٹ والی چیز دے اور کوئی بےایمانی والی چیز دے، کوئی ناپ تول میں کمی کرے میرے ساتھ، ہم تو پسند نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ مجھے حضرت یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے اصحاب نے کاروبار کو بہت اہمیت دی اور کر کے بھی دکھایا ہے، تو یہی میرا سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کس طرح کا کاروبار ہوتا تھا، کیا مثال تھی اس زمانے کی؟ جی بالکل بالکل، بہت پیارا سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کاروبار ہوتا تھا، تو اس دور کے کاروبار اور آج کے کاروبار میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کہ کاروبار سب سے پہلی تجارت انبیاء کرام نے کی، رسولوں نے کی، اور خود میرے نبی نے بھی تجارت کی ہے اور تجارت پسند کی ہے۔ کبھی ملک شام میں جاتے ہیں، کبھی آپ مکہ میں جاتے ہیں، کبھی آپ مدینہ میں جاتے ہیں، تو میرے آقا تو اپنے انداز تجارت کی وجہ سے کافروں کے اندر مشہور ہو گئے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، شرافت دار بھی ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ میرے نبی کا انداز تجارت کیا تھا؟ میرے نبی کا انداز تجارت یہ تھا کہ آپ بہت بڑے امین تھے، آپ بہت بڑے صادق تھے، سچ بولتے تھے، سچ، اور دیانت دار تھے اور شرافت دار تھے۔ اور کیوں نہ شرافت دار ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو محبوب کو اس طرح پیدا کیا جس طرح محبوب نے چاہا۔ اللہ نے محبوب کے اندر بڑے فضائل و کمالات بیان کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتے تھے تو تعریف نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے تھے تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اب میں اس دور کی تجارت کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث میں ملتا ہے، میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر جو چیز بیچتے وقت اپنی چیز کی تعریفوں کے پل نہیں باندھتا اور کسی سے خریدتے وقت عیب نہیں نکالتا اس کی چیز میں، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اب ایس بھائی یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اس کے اندر کتاب البیوع ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پہ موجود ہے، یہ اردو کی کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جو گفتگو کرتے وقت جھوٹ نہیں بولتے اور وعدہ خلافی نہیں کرتے اور مال میں خیانت نہیں کرتے۔ فرمایا خریدنے پر
سامنے والے کی چیز میں برائی نہیں نکالتے اور بیچتے وقت اپنی چیز کی تعریف نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ اچھے تاجر ہیں اور یہ لوگ ایماندار تاجر ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے صحابہ کا کیا دستور تھا اور صحابہ کرام کے علاوہ تبع تابعین کے کیا دستور تھا، اور اسلام نے کیا دستور بیان کیا ہے۔ اس تجارت کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمانداری ہے۔ ایمانداری اور تولنے میں ایمانداری، بولنے میں ایمانداری، چیز دینے میں ایمانداری، چیز خریدنے میں ایمانداری اور چیز بیچنے میں ایمانداری۔ اگر یہ بےایمانیاں ہوں گی تو پھر اسلام کامل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں بھی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو آپس میں ناحق طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ۔ یہ ناحق طریقہ کون سا ہے میرے بھائی؟ ناحق طریقہ یہ ہے کہ جو آپ خریدتے وقت اس کی سامنے والے کی چیز میں برائیاں نکالتے ہیں، بیچتے وقت تعریفیں نکالتے ہیں، عیب نقص نکال کر اس بیچارے کو پریشان کر کے اس کی چیز کم دام میں خرید لیتے ہیں، تو یہ ایک باطل طریقہ ہے۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 495 پہ لکھا گیا ہے کہ جو اس طریقے کے ساتھ خریدتا ہے وہ حرام کما رہا ہوتا ہے اور حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کاروبار کیا، اصحاب اور انبیاء نے بھی کاروبار کیا، اور اس کے آپ نے فضائل بھی بیان فرمائے، تو حضرت یہ بتائیے گا ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ آیا ہمیں کاروبار کرنا چاہیے یا آیا ہمیں نوکری کرنی چاہیے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی حضرت، یہ بات تو واضح ہے کہ کاروبار یا نوکری دیکھیں کہ نوکری دنیا کے اندر بڑی سے بڑی نوکری بھی ہوگی، نوکری کا دوسرا نام محتاجی ہوتا ہے، اور جو کاروبار ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو تاجر ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تاجر اگر محتاج ہے تو شریعت مطہرہ کا پابند ہے، محتاج ہے تو اللہ رسول کا محتاج ہے، باقی تاجر کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ تاجر محتاج ہو جاتا ہے، بندے کے آگے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جو تاجر شریعت کو ٹھکرا دیتا ہے، جو تاجر قرآن و حدیث سے منہ پھیر لیتا ہے، جو قرآن کے اصولوں کے مطابق تجارت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کرتا ہے، تو دین اسلام نے تو اس کو بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ اپریشیٹ کیا، اس کو بہت پسند فرمایا دین اسلام نے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ جو تاجر ہوتا ہے، تاجر تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، تاجر تو نبی کا دوست ہوتا ہے، تاجر تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ نوکری یا کاروبار، اس میں سے وہ تاجر جو کاروبار کرنے والا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، دین اسلام نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ جو ایک تاجر ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، اور ایک اور ہے کہ جو پیشہ ور ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ معجم اوسط جلد 6 صفحہ نمبر 328 پہ تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جو بندہ کاروبار کی نیت سے، تجارت کی نیت سے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور ایک اور صحابی نے پوچھا کہ آقا یا رسول اللہ، پاک کمائی کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو شخص تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ سب سے بہترین کھانا ہوتا ہے۔ یہ بات ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 76 پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال طریقے کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہو، تجارت کرنے والا ہو، فرمایا وہ شخص جنتی ہے۔ باہوالا معجم کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72۔ تو لہٰذا دیکھیے کہ جو کاروبار ہے، کاروبار اگر قرآن حدیث کے مطابق کیا جائے تو اس سے اعلیٰ کام کوئی ہو نہیں سکتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ جو ہے نماز روزے کے ذریعے ہوتا ہے، توبہ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ نماز روزہ نہیں ہوتا۔ معجم کبیر جلد 1 صفحہ 42 اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 314 پہ لکھا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ کاروبار کرنے کے لیے محنت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے نا، تو اس کی حلال رزق اور حلال کاروبار اور حلال تجارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ خود کفیل بنیں، اپنے اندر خودداری لے آئیں، کاروبار کو پسند کریں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔